बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरमियान में थोड़ा सा नेटवर्क का मसला पैदा हुआ, जिसकी वजह से आपको चंद मिनटों के लिए ज़हमत उठानी पड़ी। वकील लहुम तालू कातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, ये मुनाफिकीन के रवैये पर शिकवा है जी। उनसे कहा जाता है कि आओ लड़ो अल्लाह की राह में, यानी एलाए कलिमतुल्लाह के लिए। अविदफ़ऊ, चलो दीन के लिए नहीं लड़ते हो तो कम अज़ कम अपने शहर से और अपने आप से दुश्मन को हटाने के लिए लड़ो। तो वो कहते हैं अगर हम जानते किताल, इसको हम किताल लड़ाई जानते तो हम तुम्हारी पैरवी करते। ये लड़ाई नहीं है, ये खुदकुशी है। हम लिल कुफ्र यौमइज़िन अक़रबो, वो कुफ्र की तरफ उस दिन ज़्यादा करीब थे बनिस्बत ईमान के। ओत के दिन ईमान की निस्बत कुफ्र की तरफ ज़्यादा करीब थे। कहते थे अपने मुँहों से, कहते हैं अपने मुँहों से वो बात जो उनके दिलों में नहीं है, यानी ज़बान से ईमान का दावा और दिल ईमान से खाली। वल्लाहु आलम बिमा यक्तुमून, अल्लाह खूब जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं। अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम, ये मुनाफिक वही तो हैं। हज़रत नीलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह माना करते हैं, ये मुनाफिक वही तो हैं जो कहते हैं अपने भाइयों से, वो भाई जो मैदान ओहद की तरफ या मैदान जंग की तरफ निकल खड़े हुए, वक़ादू, और ये खुद बैठे हुए हैं, ये खुद नहीं निकले हैं। और उनको कहते हैं लौ अताऊना, कि अगर वो भी हमारी बात मानते ना, माँ कोतेलू, तो ना मारे जाते। हम जो कहते थे कि मदीने के अंदर रह के लड़ा जाए, तो हमारी बात मानी जाती, ओत की तरफ ना निकलते, तो फिर कत्ल भी ना होते। कुल, जवाब शिकवा जी, मेरे पैगंबर आप कहें फदरऊ, पस हटाओ अपने आप से मौत को, अगर हो तुम सच्चे। बाज़ मुफस्सिरीन ने यहाँ लिखा है कि उसी दिन मुनाफिकीन के 70 आदमी अपने अपने घरों में मर गए। मदारिक, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, तरगीब इलल जिहाद और बशारत लिश्शुहदा। पहले मुनाफिकीन की इस बात का रद्द फरमाया कि एहतियात करने से भी मौत टलती नहीं, मौत बहरहाल आएगी। अब यहाँ फरमाया जिस कत्ल से तुम डरते हो वो डरने की चीज़ नहीं है, वो आला दर्जे की चीज़ है, और उस रस्ते में मरने वालों को अबदी हयात हासिल होती है। ना गुमान कर उन लोगों के बारे में जो मारे गए अल्लाह की राह में मुर्दा, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं अपने रब के यहाँ। या यूं माना करो, बल्कि वो जिंदा हैं इंदा रब्बिहिम युरज़कून, अपने रब के यहाँ उनको रोज़ी दी जाती है। फ़ारहीना, खुश होते हैं, बिमा आताहुमुल्लाहु, उन चीज़ों पर जो उनको अल्लाह ने दी हैं अपने फ़ज़ल से, जन्नत की नेमतें। वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम, और खुश और मुतमईन रहते हैं उन लोगों के बारे में
جو ابھی انہیں نہیں ملے ان کے پیچھے سے، یعنی دنیا میں جو مسلمان ہیں، دنیا میں جو مومن ہیں، زندہ ہیں یہاں دنیا میں، ان کے بارے میں بھی وہاں بیٹھ کے جنت میں خوش ہوتے رہتے ہیں کہ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ بھی غمگین نہیں ہوں گے، صحیح رستے پر ہیں، مومن ہیں، مرنے کے بعد ان کو بھی انعامات ملیں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل سے، جو اللہ نے ان پر نعمت کی ہے اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے جس میں کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ ایک آیت ہم دوسرے پارے کے تیسرے رکوع میں پڑھ چکے ہیں جہاں فرمایا گیا کہ انہیں مردہ نہ کہو۔ ان دو آیتوں کا جو نزول ہے، اس سے ان آیتوں کو سن کے صحابہ کے دل میں ایک بات آئی کہ ہم سارے معاملات شہید سے جو کرتے ہیں اسے مردہ سمجھ کے کرتے ہیں، اس کا جنازہ پڑا مردہ سمجھ کے، اس کو دفن کیا مردہ سمجھ کے، اس کی وراثت تقسیم ہوئی مردہ سمجھ کے، اور اس کی بیوہ عدت گزار لے اس کے ساتھ ہم نکاح کر لیتے ہیں مردہ سمجھ کے۔ ہم سارے معاملات شہید کے ساتھ اسے مردہ سمجھ کے کرتے ہیں، اور اللہ بند باندھ دیتا ہے کہ انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ چنانچہ صحابہ نے یہ بات اشکال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ جی میں یہ ذکر کر چکا ہوں، اور یہ بات ایسی ہے کہ کوئی عالم بھی اس سے انکار نہیں کرے گا کہ قرآن پاک کی تفسیر کا جو دوسرا اصول ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی وہی تفسیر معتبر ہوگی جو صاحب قرآن کریں گے، یعنی نبی پاک جن پر قرآن اتر رہا ہے، اگر وہ کسی آیت کی تفسیر خود کر دیں کہ اس کا یہ معنی ہے تو اس کے بعد کسی کی بھی تفسیر معتبر نہیں ہوگی اور ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ صحابہ نے جب یہ اشکال پیش کیا تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ارواحہم فی جوف طیر خضر، کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے کالبوں میں داخل کر دی جاتی ہیں۔ یہ جو سبز رنگ کے پرندے ہیں وہ وجود ہے ان کا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ان کی حیت کیا ہے، ان کی شکل کیا ہے۔ ہمیں تو جو کچھ ہمارے آقا نے کہہ دیا ہم نے آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کر لیا۔ وہ کیسے پرندے ہیں، کس طرح کی ان کی صورتیں ہیں، یہ رب بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان کے لیے عرش کے نیچے قندیلیں لٹک رہی ہیں، جنت میں وہ سیر و سیاحت کرتے ہیں اور پھر ان قنادیل میں آ کے وہ آرام کرتے ہیں۔ اللہ نے ان روحوں سے پوچھا، شہیدوں کی روحوں سے جو جنت میں ہیں، سبز رنگ کے پرندوں کے کالبوں میں اللہ نے داخل کیا ہے، ان سے پوچھا کیا چاہتے ہو، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ انہوں نے کہا نریدو، ہم چاہتے ہیں ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دیا جائے۔ یہ مسلم میں ہے جی، صفحہ 135 جلد دوسری۔ یہ ترمذی میں ہے جی، صفحہ 126 جلد دوسری۔ یہ ابن ماجہ میں ہے جی، صفحہ 201۔ ہم چاہتے ہیں ان ترد ارواحنا فی اجسادنا،
کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا دی جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہیدوں کی روحیں ان جسموں میں موجود نہیں۔ یہ جو دنیا والے جسم ہیں، یہ جو قبر میں دفن ہو گئے ہیں، اگر یہ روحیں ان جسموں کے اندر موجود ہوتی تو روحوں کو یہ کہنے کا کیا مقصد تھا کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا دی جائیں۔ چنانچہ ان کا یہ مطالبہ نہ مانا گیا تو ان کی خوشحالی اور جنت کی یہ عیش و نشاط کی زندگی، اس کی اطلاع دینے کے لیے یہ آیت اتری کہ جو اللہ کے رستے میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں ان کو روزی دی جاتی ہے۔ یہ ایک روایت جو حضرت جابر ابن عبداللہ شہید ہو گئے میدان احد میں، وعلیہ قرض وعیال کثیر، ان پر بڑا قرضہ تھا اور ان کا کنبہ بھی بہت بڑا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب شہیدوں سے حجاب کے پیچھے سے بات کی ہے، اور عبداللہ سے بھی اللہ نے خود بات کی کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ قال عبداللہ، تو حضرت عبداللہ نے کہا اسالو کا ان اردہ الی الدنیا، میں یہ مانگتا ہوں کہ مجھے دنیا میں لوٹایا جائے۔ معلوم ہوتا ہے وہ دنیا میں نہیں تھے، تبھی تو وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے دنیا میں لوٹایا جائے۔ اللہ نے فرمایا انہ کا سبق من القول انہم الی لا یرجعون، ہماری طرف سے ایک بات گزر چکی ہے کہ جس کی روح ہم قبض کر لیتے ہیں تو اسے ہم دنیا میں واپس نہیں بھیجتے۔ تو اس موقع پر اللہ نے یہ آیت اتاری۔ جتنی تفسیریں ابن جریر ہے، ابن کثیر ہے، مظہری ہے، روح المعانی ہے، مدارک ہے، سب نے اس آیت کی تفسیر میں ان حدیثوں کو ذکر کی ہے۔ جو چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ حارثہ بن سراقہ، یہ جوان آدمی تھے، شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ بہت پریشان ہوئیں اپنے بیٹے کی شہادت پر۔ یہ میرے آقا کی خدمت میں آئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ، اگر میرا بیٹا جنت میں پھر تو میں صبر کروں گی، اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو پھر میں فکر مند ہوں گی کہ میرا بیٹا دنیا سے بھی چلا گیا، پھر جنت میں بھی نہیں گیا۔ تو آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ جنت ایک ہے؟ نہیں، انہو فی الجنت الفردوس، تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ بخاری صفحہ 567 جلد دوسری۔ تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے، اور بخاری صفحہ 391 جلد پہلی، وہاں لکھا ہوا ہے جنت الفردوس فوقہ عرش الرحمن۔ جنت الفردوس جنت کا وہ مقام ہے جس کی چھت اللہ کا عرش بنتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہ جنت الفردوس میں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان کی، اور شہیدوں کی زندگی کہاں ہے اس کو میرے آقا نے ذکر کیا۔ ترمذی میں ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا رائی تو جعفرن یطیر فی الجنت مال ملائکہ، میں نے اپنے چچا زاد بھائی جعفر طیار کو دیکھا کہ وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے، حضرت جعفر شہید ہوئے تھے غزوہ موطا میں، تو آپ شہیدوں کی زندگی کہاں ہے؟ جنت میں، جنت الفردوس میں۔ وہ مطالبہ کرتے ہیں ہماری روحوں کو واپس بھیج، اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے آقا نے تفسیر کی ہے۔ ہمارے جو
دوست ہیں، ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں عقلی استدلال کرتے ہیں، عقلی قیاس، کہتے ہیں قتل کیا چیز ہوتی ہے جی؟ جسم ہوتا ہے۔ تو پھر آگے اللہ نے کہا بل احیاء، جو قتل ہوا وہی زندہ ہے، تو قتل روح تو نہیں ہوتی، قتل تو جسم ہوتا ہے، تو پھر آگے زندگی بھی جسم ہی کی ہونی ہے۔ میں نے کہا شکر ہے آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر فرما رہے تھے، ورنہ آپ اس وقت بھی یہ اعتراض کرتے۔ کسی صحابی نے یہ اعتراض اٹھایا کہ یا رسول اللہ قتل تو جسم ہوتا ہے، تو آپ جس زندگی کی بات کر رہے ہیں وہ جنت الفردوس میں ہیں، وہ جنت میں ہیں، سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں وہ داخل ہو گئے ہیں۔ کسی صحابی نے یہ اعتراض نہیں اٹھایا۔ میں عرض کروں گا ان علماء سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے مقابلے میں اپنے عقل کو چلانا اور آپ کے مقابلے میں اپنی تفسیر کو پیش کرنا، یہ بڑی جرت کا کام ہے، یہ بڑی جرت کا کام ہے۔ یہ کہنا ہے کہ یا رسول اللہ آیت کی ایک تفسیر آپ نے کی ہے لیکن مجھے وہ تفسیر پسند نہیں، میں ایک تفسیر کرتا ہوں، تو ان علماء کو غور کرنا چاہیے۔ یہ میں نے چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھیں، اور جتنی تفسیر کی کتابیں ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ قال بیضاوی والا کیا کہتا ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ مَا حَالُهُمْ بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَشْعُرُونَ مَا حَالُهُمْ وَهُوَ تَنبِیہٌ عَلَىٰ أَنَّ حَیَاتَهُمْ لَیْسَتْ بِالْجَسَدِ، یہ اس بات پر تنبیہ ہے، اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ شہداء کی زندگی اس جسم والی زندگی نہیں۔ یہ علامہ بیضاوی کہتے ہیں، باقی مفسرین نے بھی یہی کہا۔ حضرت ابو سعید خدری سے یہی روایت ہے در منصور میں، کعب ابن مالک سے یہی روایت ہے ترمذی میں، اکرمہ، قتادہ، ابو العالیہ، ربیع ابن جریر، سب نے یہی معنی کیا ہے کہ اس حیات سے مراد اس قبر والی حیات، دنیا والی حیات نہیں ہے، بلکہ یہ برزخ اور جنت کی حیات، جنت الفردوس کی حیات مراد ہے۔ اور قرآن نے بھی اشارہ کیا عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں ان کو روزی دی جاتی ہے۔ یہ روزی کون سی دی جا رہی ہے؟ ان کو کون سا رزق دیا جا رہا ہے شہیدوں کو؟ یہی دنیا کی چیزیں، یہی دنیا کے پھل، یہی دنیا کا فروٹ، یہی دنیا کا گھی، یہی دنیا کا شہد، یہی دنیا کا دودھ، یہی دیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، سب کہیں گے یہ برزخی روزی ہے، جنت کی روزی ہے، تو ہم کہیں گے جس طرح کی روزی اسی طرح کی حیات۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے دوسرے پارے میں جب شہداء کی یہ آیت آئی تھی تو مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت آپ کو لکھوائی تھی، اور وہ بہت خوبصورت مفہوم ہے حیات شہداء کا۔ کیا؟ کس معنی میں اللہ نے ان کو زندہ کہا؟ اس معنی میں زندہ کہا ہر مرنے والے کے عمل موت کے ٹائم منقطع ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد نماز نہیں پڑھنی، نماز کا اجر نہیں ملنا۔ مرنے کے بعد روزہ نہیں رکھنا، اجر بھی نہیں ملنا۔ مرنے کے بعد حج نہیں کرنا، اجر بھی نہیں ملنا۔ عمل منقطع ہو جاتے ہیں، مگر شہید کے اعمال منقطع نہیں ہوتے۔ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ روزہ نہیں رکھ رہا، وہ حج نہیں کر رہا، لیکن اس کو اعمال کا ثواب برابر مل رہا ہے زندوں کی طرح۔ اس معنی میں کہا گیا بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ بندہ زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے۔ اس سلسلے میں آپ ایک تو کتاب ہے میرے والد مرحوم شیخ التفسیر مولانا محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ کی الاقوال المرضیہ،
فی احوال البرزخیہ، وہ آپ کو ملے، اس کا آپ مطالعہ کر لیں۔ حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ندائے حق، وہ آپ کو کہیں سے ملے، آپ اس کو مطالعہ کریں۔ اقامت البرہان، یہ مولانا سجاد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ تفسیر جواہر القرآن پر مولانا عبدالشکور ترمذی سائیوال والے، انہوں نے کچھ اعتراض کر دیے تھے ہماری تفسیر جواہر القرآن پر کہ اس آیت کا معنی، اس آیت کا معنی یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ جمہور امت سے ہٹ کے معنی تم نے کیے ہیں، اور اس میں کچھ حیات کی بحث اور کچھ توسل کی، استشفاء کی بحث انہوں نے کی۔ تو مولانا سجاد بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا تھا اقامت البرہان کے نام سے۔ اس میں شہداء کی حیات کا تذکرہ آپ کو ملے گا، آپ وہ پڑھ لیں۔ تفسیر جواہر القرآن جو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اس میں بھی شہداء کی حیات کا تذکرہ ہوا۔ انبیاء کی حیات کے بارے میں آپ کو مولانا عبد الکریم صاحب انشاءاللہ کسی مقام پہ پڑھائیں گے، لیکن فی الحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کی حیات پر قرآن میں کوئی دلیل نہیں ہے، شہداء کی حیات پر دلیل ہے۔ جو لوگ انبیاء کی حیات دنیاوی کے قائل ہوئے، انہوں نے انبیاء کی حیات کو قیاس کیا شہداء کی حیات پر، کہ چونکہ شہداء زندہ ہیں تو انبیاء تو اس سے اعلیٰ ہیں، لہذا انبیاء بھی کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ تو جب شہداء کی حیات متعین ہو گئی کہ شہداء کی حیات دنیاوی نہیں برزخی ہے، جنت کی حیات ہے، روح کی حیات ہے، تو پھر انبیاء کی حیات بھی متعین ہو گئی کہ ان کی حیات بھی دنیاوی نہیں بلکہ برزخی اور اخروی حیات ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کرے کہ وہ حیات تو سب کو حاصل ہے، اخروی حیات تو سب کو حاصل ہے، برزخی حیات ہر مومن کو حاصل ہے، تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ مراتب کا فرق ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ مراتب کا فرق ہے۔ میں اس کی آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ اس دنیا میں جب نبی پاک زندہ تھے تو کافر اسی دنیا میں زندہ نہیں تھے۔ اس دنیا میں آپ بھی زندہ ہیں، ابو جال بھی زندہ ہے، تو دونوں کی حیات میں کتنا فرق ہے۔ اس کی حیات خبیث حیات ہے، گندی حیات ہے، اور میرے آقا کی حیات پاکیزہ حیات ہے، ستھری حیات ہے۔ تو حیات تو دونوں کی دنیا میں موجود ہے، تو فرق مراتب کا ہے۔ تو وہاں بھی سب کو حیات حاصل ہے، اور وہاں بھی فرق کس کا ہے؟ مراتب کا ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، بشارت للمومنین جی۔ غزوہ احد کے دوسرے دن ابو سفیان روحا کے مقام پہ پہنچا۔ یہ کوئی مدینے سے کچھ ہی فاصلے پر ہے، تو اسے خیال آیا کہ ہم نے واپس آنے میں جلدی نہیں کر لی، تو ہمیں واپس جا کے مسلمانوں کا بالکل خاتمہ کر دینا چاہیے۔ اس نے وہاں جا کے یہ فیصلہ کیا۔ آپ کو پتہ چلا تو آپ نے آگے بڑھ کر ابو سفیان کا راستہ روکا کہ تو ادھر کدھر آئے گا، ہم تیرے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ تو آپ نے ان زخمی صحابہ سے جو زخموں سے چور تھے، جن کے اپنے عزیز شہید ہو چکے تھے، آپ نے ان سے کہا کہ چلو، اور وہ صحابہ ایک ہی آواز پہ چل نکلے۔ اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے جی، جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے، للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے جو نیک ہیں ان میں سے، واتقوا، اور پرہیزگار ہیں، اجر عظیم ہے۔ یہ من بازیہ نہیں ہے جی، منہم ان میں سے، یعنی کچھ تو نیک ہیں کچھ نیک نہیں ہیں، نہ، من بیانیہ ہے جی، من بیانیہ۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، یا تو اسی واقعہ سے متعلق ہے، مقام روحا پہ جا کے اس نے
کسی قافلے والے کو کہا بے مدینے جا کے بتانا کہ ہم پھر آ رہے ہیں، اور کچھ علماء نے اس کو الگ واقعہ بنایا۔ اود کے دن ابو سفیان نے مسلمانوں کو چیلنج دیا تھا کہ آئندہ سال ہماری تمہاری ملاقات بدر کے میدان میں پھر ہوگی۔ تو جب سال گزرا تو ابو سفیان کے دل میں اللہ نے مسلمانوں کا رعب ڈال دی اور اس نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا کہ وہ جو وعدہ کر کے گیا تھا، لیکن وہ اپنی خفت بھی مٹانا چاہتا تھا کہ مجھ پر الزام نہ آئے بزدلی کا۔ تو اس نے اس کا طریقہ یہ سوچا کہ ایک قافلہ آ رہا تھا مدینے، ان کو پیغام دیا کہ مسلمانوں کو جا کے یار یہ کہنا بھائی بڑیاں تیاریاں ہو رہی ہیں اور اسلحہ اکٹھا ہو رہا ہے اور فوج اکٹھی ہو رہی ہے اور بڑی تیاری ہے اور بڑی دھوم دھام سے مشرک آ رہے ہیں، مکے والے آ رہے ہیں۔ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ پیغام پہنچے گا تو مسلمان ہی بدر میں نہیں نکلیں گے، تو چلو میرے سر سے یہ بات ٹل جائے گی کہ میں نہیں آیا۔ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ جن کو کہا لوگوں نے الناس، اس سے مراد ہیں وہی جو قافلہ آ رہا تھا، عبد القیس کے سردار۔ ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ دوسرے الناس سے مراد ہے مشرکین مکہ۔ پہلے الناس سے مراد وہ قافلے والے جن کو پیغام بھیجا تھا، دوسرے الناس سے مراد مشرکین مکہ، کہ لوگ تو تمہارے خلاف بھائی اکٹھے ہو رہے ہیں۔ فخشوم، ڈر جاؤ، بچ جاؤ، بدر میں نہ نکلنا۔ فزادہم ایمانا، تو اللہ نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا، یا اس خبر نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور کیا خوبصورت کارساز ہے، کیا خوب کارساز ہے۔ مسلمان نکل کھڑے ہوئے جی بدر کی طرف، کہ اس ابو سفیان آئے، پھر وہ جو لشکر جمع کیا ہے اور دھوم دھام ہے ان کی دیکھ لیں گے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، مسلمان لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ۔ نعمت سلامت، کچھ بھی نہیں ہوا، سلامتی کے ساتھ لوٹ آئے۔ وفضل، اور فضل کے ساتھ، یہ تجارت کا نفع مراد ہے۔ قدرتی بات یہ ہے کہ یہ بدر میں پہنچے نا تو وہاں کوئی میلہ لگا ہوا، انہوں نے وہاں تجارت کی تو اللہ نے تجارت میں ان کو نفع دے دی، سلامتی کے ساتھ واپس آئے، اللہ کا فضل بھی لے کے آئے۔ لم یمسسہم سوء، نہیں پہنچی ان کو برائی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی۔ اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ عظمت صحابہ کی ساری دلیلیں جمع کرو جی، لوگوں کو وہ دلیلیں یاد نہیں جن میں تان ہوتا ہے، تشنیع ہوتی ہے، یہ دلیلیں یاد نہیں رہیں جن میں اللہ میرے نبی کے یاروں کی اس قربانیوں کا ذکر کرتا ہے۔ انما ذالکم الشیطان، یہ جو شیطان ہے نا، یخوف اولیاءہ، یخوفکم، یہ تمہیں ڈراتا رہتا ہے، اولیاءہ، اپنے دوستوں سے۔ اولیاء کون ہیں؟ ابو سفیان اور اس کا لشکر۔ اللہ نے حضرت ابو سفیان کو فتح مکہ کے دن ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ یہ نبی پاک کے سسر بھی ہیں، یہ مسلمان ہوئے۔ ان کی اہلیہ ہند، جس کو لوگ ہندا کہتے ہیں، ہندا نا ہند، وہ بھی مسلمان ہوئی۔ پھر یہ اللہ کے رستے میں انہوں نے جہاد کیا، ان کی ایک آنکھ جہاد میں شہید ہو گئی۔
پھر دوسری آنکھ بھی ایک اور جہاد میں شہید ہو گئی۔ انہی کے گھر کو فتح مکہ کے دن دار امن قرار دیا، لیکن یہ سب اس وقت کی باتیں ہیں جب انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ فلا تخافوہم، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر ہو تم مومن۔ ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، تسلی للرسول، اور تخویف اخروی ہے للکفار۔ نہ غم میں ڈالے تجھ کو وہ لوگ جو دوڑ دوڑ کر کفر میں گرتے ہیں۔ الذین، منافقین مراد ہیں جنہوں نے عہد میں اپنے قول و عمل سے کھلم کھلا کفر کا اظہار کر دیا تھا۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ نہیں بگاڑ سکتے اللہ کا کچھ بھی۔ لن یضروا بذالک اولیاء اللہ، اس طرح وہ اللہ کے دوستوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے کوئی حصہ نہ بنائے آخرت میں، انہیں کفر میں گرنے دو، یہ اعمال نامے خوب سیاہ کر لیں، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ بے شک جن لوگوں نے خریدا کفر کو بدلے ایمان کے، وہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ ولا یحسبن الذین کفروا، یہ بھی تسلی ہے جی نبی پاک کے لیے، دوسری تسلی۔ نہ گمان کرے کافر کہ ہم جو مہلت دیتے ہیں ان کو، خیر لانفسہم، یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ ڈھیل دی، صحت دی، بچے دیے، اولاد، دولت، مال، مکان، کاروبار، باغ، عہدے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ انما نملی لہم، ہم تو مہلت دیتے ہیں ان کو، لیزدادوا اثما، کہ یہ بڑھتے رہیں گناہ میں۔ اور ان کے لیے عذاب مہین ہے، ذلیل کرنے والا عذاب۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، جواب سوال مقدر، مسلمانوں پر آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حکم جہاد کیوں دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے جی۔ جواب دیا مومن منافق میں تمیز کرنے کے لیے۔ نہیں ہے اللہ تعالی کہ چھوڑ دے گا مومنوں کو علی ما انتم علیہ، جس حال پر تم ہو، رلے ملے، منافق بھی تم میں شامل ہیں، اس حال میں اللہ نہیں چھوڑے گا۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ جدا کر دے گا ناپاک کو پاک سے۔ الخبیث منافق، الطیب مومن۔ تو یہ جب تک آزمائش نہیں ہوگی، جب تک جہاد نہیں ہوگا، اس وقت تک کھرے کھوٹے کی پہچان نہیں ہوگی۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، دوسرے سوال کا جواب۔ مومنوں نے خواہش ظاہر کی کہ انہیں کوئی علامت بتا دی جائے جس سے مومن اور منافق میں پہچان ہو سکے، رول مانی۔ یہ مومنوں نے خواہش ظاہر کی، ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں بتا دیا جائے۔ جواب دیا اللہ تمہیں غیب کی خبروں پر اطلاع نہیں دیتا، اس کے لیے وہ اپنے نبیوں کو منتخب کرتا ہے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہیں ہے اللہ تعالی کہ اطلاع دے تمہیں غیب پر، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے نبیوں رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔
اس آیت کو علماء بریلویہ نے اس بات پر بطور دلیل پیش کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی دلیل ہے، ایک یہ اور ایک سورت جن میں آیت آئے گی، وہاں لے یظہرہ کا لفظ آئے گا۔ استدلال ان کا یہ ہے کہ لیطلعکم علی الغیب، الغیب کا الف لام استغراق کا ہے، اس سے تمام غائب مراد ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہیں اللہ مطلع نہیں کرے گا، اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہے گا اس کو تمام غیبوں کا علم دے دے گا۔ یہ ان کا استدلال ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ الف لام استغراق کے لیے آتا ہے، مگر یہ اس کا حقیقی معنی نہیں ہے بلکہ مجازی معنی ہے۔ الف لام عہد خارجی، یہ اس کا اصل اور حقیقی معنی ہے۔ علامہ بیضاوی نے التلوی میں صفحہ 160 پر اس بات کو نقل کیا۔ اب حقیقی معنی کو چھوڑ کے عہد خارجی والا مجازی معنی مراد لینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ دوسری بات ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہمارا اور علماء بریلویہ کا جو اس مسئلہ علم غیب میں اختلاف ہے، یہ نرے علم میں اختلاف نہیں ہے۔ یہ بات میری غور سے سنی جائے، علم میں اختلاف نہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک اللہ سے کم اور ساری مخلوق سے زیادہ علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک اللہ سے کم اور ساری مخلوقات سے زیادہ علم نبی پاک کے پاس ہے۔ غیب میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ غیب کی کئی خبروں پر اللہ اپنے نبی کو اطلاع دیتا ہے، مطلع کرتا ہے۔ اختلاف ہے آپ کے عالم الغیب ہونے پر، اختلاف ہے آپ کے علم غیب میں، علم بھی اور غیب بھی، اس میں اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، عالم الغیب اللہ کی صفت ہے اور آپ عالم الغیب نہیں۔ نہ میں کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہوں، نہ تعدی نہ تحدی، مقصد کسی کو چڑھانا نہیں، زج کرنا نہیں۔ کچھ بریلوی حضرات بھی میری اس درس کو سن رہے ہوں تو میں بڑے محبت سے گزارش کروں گا کہ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت یا پورے ذخیرہ احادیث میں کوئی ایک حدیث، خدا گواہ ہے ایسی نہیں ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا لفظ اکٹھا آیا، اس بات کے ساتھ آیا میں غیب جانتا ہوں، میں عالم الغیب ہوں۔ اللہ نے کہا ہے کہ میرے پیغمبر آپ عالم الغیب ہیں۔ پورے قرآن میں ذخیرہ حدیث میں کوئی حدیث چاہے ضعیف ہی کیوں نہ ہو نہیں ہے۔ ہاں، نفی کے ساتھ ہے۔ سورۃ انعام میں کہا قُل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، یہ ذرا آیت نمبر دیکھیں گے جی۔
قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیبہ، سورۃ انعام، ولا اعلم الغیبہ، میں غیب نہیں جانتا۔ اب دیکھیں یہاں علم کا لفظ بھی آ گیا، غیب کا لفظ بھی آ گیا، اور پیچھے لا آ گیا۔ ایک اور آیت ہے جی سورۃ آراف میں، سورۃ انعام کی یہ آیت نمبر 50 تھی جی، جو میں نے ذکر کی ہے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیبہ۔ سورۃ آراف کی وہ آیت دیکھیں، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا۔ یہ آیت نمبر 188 ہے جی، سورۃ آراف کی آیت نمبر 188، لو فرضیہ ہے، اگر میں غیب جانتا ہوتا۔ تو دیکھیں علم کی بھی لفظ آیا، غیب کا بھی۔ سورۃ نمل ہے جی، آیت نمبر 65 ہے جی، قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ وہاں علم کا لفظ بھی ہے، غیب کا بھی ہے، اور پیچھے لا ہے۔ پورے قرآن میں اور ذخیرہ حدیث میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ نبی پاک کے لیے علم اور غیب کا لفظ اکٹھا آیا۔ کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں کہا گیا۔ نفی میں یہ بات کہی گئی کہ میں غیب نہیں جانتا۔ دیکھیں ہم سورۃ نساء میں پڑھیں گے جی، ہمارے یہ ساتھی اس آیت کو پیش کرتے ہیں نبی پاک کے علم غیب پر۔ آیت کیا ہے؟ علامہ کا ما لم تکن تعلم۔ یہاں علم کا لفظ ہے، غیب کا کوئی نہیں۔ علامہ کا ما لم تکن تعلم، یہ وہاں بحث کریں گے کہ ما عموم کے لیے ساری چیزیں اس میں آ گئیں، تو پھر یہ وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا یہودیوں کے بارے میں آئے، عُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا، وہی ما کا لفظ ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہاں غیب کا لفظ ہے، علم کا نہیں۔ یہ آیت جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہاں غیب کا لفظ ہے، علم کا نہیں، اطلاع کا ہے۔ سورۃ جن میں کیا کہا؟ فلا یظہر علی غیبی، وہاں غیب کا لفظ ہے، علم کا نہیں، اظہار کا لفظ ہے۔ تو علم غیب خاصہ الہی ہے۔ اب یہاں انہوں نے یہاں لیطلعکم علی الغیب کل غیب مراد لی۔ ہم کہتے ہیں تفسیریں اٹھاؤ، مزاری، جامع البیان، خازن، بیضاوی، جلالین، روح المعانی، ابن کثیر، اٹھاؤ، سب مفسرین نے لکھا، سب مفسرین نے لکھا فیوحی الیہ ویخبرہ بعض المغیبات، فیخبرہ ببعض المغیبات، فیطلعہ علی البعض۔ تمام مفسرین نے یہاں الغیب سے بعض غیب مراد لیا ہے۔ ہم یہاں کوئی لمبی بحث نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آخر میں جو میں بات کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر تمام قاعدے، تمام قوانین، تمام اصول تفسیر اس کو پیٹھ پیچھے پھینک دیں اور کہیں کہ نہیں الغیب پر الف لام استغراق کا ہے، اور نبی پاک جمی ما کان ما یکون کا کلی تفصیلی علم اس سے ثابت ہو گیا ہے، آپ کو مل گیا یہ علم، تو پھر
میرے اس اشکال کو حل کر دیں وہ حضرات کہ اس کے بعد قرآن کیوں اترتا رہا، جب آپ کو ہر چیز اس آیت میں دے دی گئی تھی، جو ہونا تھا، ہو رہا تھا، ہو چکا تھا، سارا غیب آپ کو بتا دیا گیا تھا، تو اس کے بعد قرآن اور احکام اترنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بعد قرآن کیوں اترتا رہا؟ پھر اس کے بعد جو صورتیں اترتی نہیں، اس میں نبی پاک سے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے۔ کمال یہ ہے کہ یہاں آپ کو سورت آل عمران میں علم غیب کی صفت دے دی گئی اور بعد والی صورتوں میں نفی ہو رہی ہے۔ مثلا سورت توبہ اس کے بعد اتری ہے، وہاں اللہ کہتے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، آیت نمبر دیکھیں جی، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، میرے پیغمبر مدینے کے کچھ لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ یہاں آپ کو علم غیب دے دیا گیا، تو سورت توبہ میں یہ کیوں کہا کہ آپ ان منافقوں کو نہیں جانتے؟ لا تعلمہم۔ پھر سورت توبہ میں مسجد زرار کا ذکر ہے جی، منافقوں نے بنائی تھی، اس میں آپ نماز پڑھ دیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، سورت توبہ آیت نمبر 101، آپ اس میں نماز پڑھا دیں جی۔ تو آپ نے فرمایا آپ تبوک میں جا رہا ہوں، واپسی پہ پڑھاؤں گا۔ واپسی پہ اللہ نے کہا کہ یہ تو منافق ہیں، یہ تو مورچہ بنایا ہے انہوں نے اسلام کے خلاف، اس کو آگ لگا دیں۔ تو غزوہ تبوک میں منافقوں نے بہانے بنا کے چھٹیاں لے لی، میں بیمار ہوں، میری بیوی بیمار ہے، ماں بیمار ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے ان کو کیوں چھٹی دی؟ تو آپ اگر جانتے تھے کہ یہ بہانہ بنا رہے ہیں اور غلط کہہ رہا ہے، تو آپ نے چھٹی ان کو کیوں دی؟ یہ ساری آیتیں بعد میں اتری ہیں جی، جتنی میں نے پڑھی ہیں۔ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ یا ایھا النبی لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ، اس کے بعد اتری ہیں یہ ساری آیتیں۔ تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ یہاں آپ کو علم غیب دے دیا گیا اور بعد والی آیتوں میں آپ سے اس کی کیا ہو رہی ہے؟ نفی ہو رہی ہے۔ تو علم غیب خاصہ الہی ہے، یہاں الغیب سے مراد بعض غیب ہیں۔ یہ سیاق و سباق کیا بتا رہا ہے؟ چلو چھوڑو اسے، یہ سورت کا اس آیت سے آگے پیچھے کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ منافقوں کا۔ تو اس سے یہی ہے نا کہ منافقوں کے بارے میں ہر مسلمان کو بتایا جائے کہ یہ نشانی ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ نبیوں کا کام ہے کہ غیب کی خبروں پر اللہ، غیب کی بعض خبروں پر، غیب کی خبروں پر، غیب کی سارا غیب نا، وہ اس کی تو اللہ نے اطلاع نہیں دی، سارے غیب کی اطلاع نہیں دی۔ یہ جو ہے نا بھئی سارے غیب کی اطلاع دے دی۔ ہمارے بہت بڑے عالم اور ہمارے اشاعت توحید و سنہ پنجاب کے امیر رہے ہیں شیخ الحدیث مولانا قاضی عصمت اللہ رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ بہت عظیم آدمی تھے، بہت بڑے عالم تھے اور بڑے نفیس عالم تھے اور بہت ذہین عالم تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک خزانہ ایک کمرے میں ہو، کمرے میں بڑا خزانہ ہو، تو اللہ تعالیٰ وہ بندہ ایک بندے کو چابی دے دے کہ بھائی جا جھانک لے، تو وہ بندہ گیا، اس نے جھانکا، سارے خزانے کو جھانک لیا۔ ایک ہے یہ، ایک یہ ہے کہ وہ خزانے کا مالک اس بندے کو کہتا ہے میں تجھے چابی نہیں دیتا، چابی میرے پاس ہے، ہاں تجھے میں بتاتا ہوں کہ اس میں یہ چیز بھی ہے اور اس خزانے میں یہ چیز بھی ہے اور اس خزانے میں یہ 4-5 چیزوں کا وہ بتا دیتا ہے کہ یہ چیزیں اس میں، یہ ہے بعض غیب۔ سارا غیب نا، وہ جو خزانہ عندہ مفاتح الغیب، اسی کے پاس ہیں چابیاں
غیب کی، لا یعلمھا الا، سارا غیب نہ، غیب کی بعض خبریں اللہ نبی پاک انبیاء کو دیتا ہے، اور سب سے زیادہ غیب کی خبروں کی اطلاعیں اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ فآمنوا باللہ، تم اس کے پیچھے نہ پڑو کہ ہمیں بتایا جائے کہ منافقوں کی نشانیاں کیا ہیں، تم کیا کرو، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ان کی تصدیق کرو، ان کی بات مانو۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، یہ آ گیا جی بخل کی بات۔ تو یہاں تو بڑی عجیب بات ہے، منافقوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ ہر ایک کو مطلع نہیں کرتا، نبیوں کو بتاتا ہے، تو آگے بخل کی بات آئی۔ حضرت صاحب کہتے ہیں ترغیب الی الانفاق، مضمون جہاد کا جاری ہے نا جی، تو یہ ترغیب ہو رہی ہے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا۔ مت گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے ان کو دی ہے، کیسی تعریض کیجیے اللہ نے، میں نے دی ہے، میں نے ماں کے پیٹ سے تو ننگے بدن اور ننگے پاؤں اور ننگے سر آئے تھے، من فضلی، اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم، کہ یہ کنجوسی اور بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ بخل اور کنجوسی ان کے حق میں بری ہے، سیطوقون، ان کو توق پہنایا جائے گا، ما، اس چیز کا، بخلوا بھی، جس میں بخل کیا، قیامت کے دن وہی مال، وہی زمینیں، وہی فصلیں، وہی زیور، وہی دولت، اس کو توق بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے وراثت آسمانوں کی اور زمین کی، سب نے فنا ہو جانا ہے، سب نے مٹ جانا ہے، صرف اللہ نے باقی رہ جانا ہے، یہ دولت ختم ہو جانی ہے، اللہ ہی وارث ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ آیت نمبر 161 تا 167 کا سبق نیٹ کے مسئلے کی وجہ سے رہ گیا، نہیں میں نے پڑھا دیا، وہیں سے شروع کیے، پہلے ختم ہو گیا تھا، چلو اس کو دیکھتے ہیں۔ عربی عبارت آہستہ آہستہ لکھوایا کریں، مکمل نہیں ہوتی ہم سے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، موضوع روایت ہے جی، یہ کوئی اس کی سند صحیح نہیں ہے جی، سارے صحابہ اس علم کا دروازہ ہیں جی، جتنے صحابہ تھے وہ سارے اس علم کا دروازہ ہیں جی۔ حدیث کا حوالہ درکار ہے، جب حدیث ہی موضوع ہے تو آپ کیا کریں گے اس حوالے کو؟ سیدنا معاویہ کو امیر معاویہ اور امیر شام کیوں نہیں کہہ سکتے؟ وہ کہتے ہیں بھی یہ صرف شام کے امیر ہیں، تو آپ ایک وزیر اعظم کو صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں، یا ایک وزیر اعظم کو ایک ضلع کا ڈپٹی کمشنر کہہ رہے ہیں، تو آپ اس کی توہین کر رہے ہیں نا، وہ تو 54 صوبوں کے امیر المومنین ہیں، ان کو امیر شام یہ نہیں کہنا چاہیے جی۔ دورہ تفسیر کے اختتام پر پروگرام ہوگا، آن لائن پروگرام ہوگا، اب سارے پروگرام آن لائن ہیں، انشاءاللہ ایک میرا پروگرام آن لائن نشر ہوگا اشاعت میڈیا پہ، اور بندیالوی کہتا پہ بھی آئے گا جمعرات کے دن 3 بجے دوپہر انشاءاللہ، وہ آن لائن ہوگا، اور اس کا عنوان ہوگا استقبال رمضان۔ تو آن لائن پروگرام ہو رہے ہیں، تو اختتام پر بھی پروگرام کریں گے، لیکن وہ آن لائن پروگرام ہوگا جی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔